अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाबनामा के प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल क़ादरी। सामीन व नाज़रीन गिरामी, आज हम सहाबा उज़्ज़ाम अलैहिमुर रिज़वान के मुबारक ख्वाबों का तज़किरा करेंगे। सहाबा उज़्ज़ाम वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मुबारक आँखों से दीदार किया, हुजूर के साथ जिहाद किया, हुजूर के साथ इबादत की, हुजूर की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल किया और हुजूर के क़ुर्ब के ज़रिए उन्होंने रब ताला का क़ुर्ब हासिल किया और अल्लाह की रज़ा हासिल की। सहाबा उज़्ज़ाम के बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो तारीख़ और हदीस की किताबों में मनकूल हैं। उनमें से चंद एक ख्वाब हम आपके सामने पेश करेंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में सहाबा उज़्ज़ाम में से चंद सहाबा ने ख्वाब में देखा कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में है, और चंद एक सहाबा ने देखा कि लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान के आखिरी 7 दिनों में है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जमातों ने ख्वाब बयान किया, यानी ये ख्वाब किसी एक या दो अफराद ने नहीं देखा, एक एक जमात ने ये ख्वाब देखा। तो दोनों जमातें हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और अपने अपने ख्वाब बयान किए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी 7 दिनों के अंदर तलाश करो। हदीस नबवी के अंदर ये सही सनद के साथ बात मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को आगाह फरमाया कि रमज़ान मुबारक की आखिरी 5 रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। वो आखिरी 5 ताक रातें कौन कौन सी हैं? 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं रात है, 27वीं रात है और 29वीं रात है। इसी तरह सहाबा उज़्ज़ाम अलैहिमुर रिज़वान के ख्वाबों का तज़किरा अहादीस सहीहा के अंदर मौजूद है। सही बुखारी में एक ख्वाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं कि मैंने अपने आप को ख्वाब में एक बाग में देखा। उस बाग में एक सतून है, मुझे कहा गया कि इसके ऊपर चढ़ो, तो मुझसे चढ़ा नहीं गया हत्ता कि मेरा गुलाम आया, उसने मेरे कपड़े यानी आस्तीनें वगैरह ऊपर चढ़ा दी। तो मैं बड़े ज़ोर व जोश के साथ जद्दोजहद के साथ उस सतून के ऊपर चढ़ गया और वहाँ एक कड़ा बना हुआ था, उसको मैंने थाम लिया तो यूं मेरी आंख खुल गई। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मैं हाजिर हुआ, मैंने अपने ख्वाब को बयान किया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया वो बाग इस्लाम का बाग है और वो कड़ा जो है वो उर्वतुल वुस्का मजबूत रस्सी दीन इस्लाम है। ए अब्दुल्ला, तेरी मौत होगी तो तू दीन इस्लाम पर होगा और दीन इस्लाम पर जमा रहेगा। इसी तरह सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ये ख्वाब देखा कि वो अपने हाथों के अंदर एक रेशम का टुकड़ा लिए हुए हैं। रेशम का एक टुकड़ा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है और वो जन्नत में जाना चाह रहे हैं। और वो फरमाते हैं कि वो रेशम का टुकड़ा जो है वो मुझे उड़ाकर जन्नत में पहुंचा देता है। इस ख्वाब का जिक्र उन्होंने सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। तो सैयदा हफ्सा ने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये ख्वाब पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हफ्सा तेरा भाई नेक आदमी है, या फिर फरमाया कि अब्दुल्ला नेक आदमी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में सहाबा उज़्ज़ाम ने जो ख्वाब देखे उनमें से एक ख्वाब हज़रत उम्मुल उला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। सैयदा उम्मुल उला फरमाती हैं कि सैयदना उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कि उनके लिए एक चश्मा जो है वो जारी है। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया। तो हुजूर ने फरमाया कि उस्मान इब्ने मज़ऊन वो हस्ती है कि उसका कोई ऐसा नेक अमल है कि जिसका सवाब जारी और सारी रहेगा। तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने चश्मे की ताबीर फरमाई नेक अमल से जिसका सवाब जारी और सारी रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के ज़माने में ख्वाब देखने के बड़े ख्वाहिशमंद थे। जैसा कि सही हदीस में है
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ خواب دیکھا کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیان کرتے اور حضور ان کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نوعمر تھا اور میرا گھر مسجد تھی، میں اکثر مسجد میں رہا کرتا تھا، یعنی میرا کھانا پینا سونا مسجد میں تھا اور اکثر میری مسجد کے اندر جو ہے وہ اکثر وقت گزرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد میرا پھر نکاح ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ عبداللہ اگر تجھ میں کوئی خیر ہوتی اور تجھ میں اللہ کوئی بلائی دیکھتا تو تجھے بھی کوئی نہ کوئی خواب ضرور دکھا دیتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اگر تو میرے اندر کوئی بلائی جانتا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے کرتے میں سو گیا اور میں نے دیکھا کہ خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لوہے کا تھوڑا تھا اور وہ مجھے جہنم کی طرف لے جانا چاہ رہا تھا۔ میں ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے جہنم سے محفوظ فرما، اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک اور فرشتہ ہے اور وہ مجھ سے ملا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا تھا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم کتنے اچھے آدمی ہوتے اگر تم نماز زیادہ ادا کرتے، تم کتنے اچھے آدمی ہوتے اگر زیادہ نماز ادا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے لے کر چلے اور جہنم کے کنارے پر جا کر مجھے کھڑا کر دیا تو میں نے جہنم کو دیکھا کہ وہ ایک گول کنویں کی طرح ہے اور کنویں کے مٹکوں کی طرح اس کے اندر بھی مٹکے موجود ہیں اور ہر دو مٹکوں کے درمیان ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہے، اور میں نے اس میں سے کچھ ایسے مٹکے دیکھے جنہیں زنجیروں میں لٹکا دیا گیا تھا اور کچھ ایسے دیکھے کہ جن کے سر نیچے تھے اور ایسے افراد دیکھے جن کے سر نیچے اور پاؤں پر تھے اور کچھ ایسے افراد بھی دیکھے جن کو لٹکا دیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ جو تھے ایسے تھے جن کو میں پہچانتا تھا اور وہ قریشی لوگ تھے۔ پھر وہ مجھے دائیں طرف لے گئے اور یوں میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اپنا یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ کو بیان کیا۔ حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ خواب پیش کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے جب سے یہ خواب دیکھا وہ نفلی عبادت انتہائی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس خواب سے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا علم ہوتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ السلام خواب خود بھی دیکھتے تھے اور صحابہ بھی دیکھتے تھے اور حضور علیہ السلام ان کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ خواب کا نہ آنا یہ محرومی کی علامت ہے، جس طرح کہ ایک ویڈیو بھی ہماری اس موضوع پر موجود ہے۔ خواب کا نہ آنا محرومی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ سے بار بار عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے خواب دکھا، اگر میرے اندر بلائی ہے تو مجھے کوئی خواب دکھائی دے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہنم میں جو آدمی دیکھے اپنے آپ کو دیکھے یا جہنم کو اپنی خواب میں دیکھے تو وہ برا ہی ہے، وہ آدمی انتہائی نیک بھی ہو سکتا ہے اور اللہ اسے خشیت دلانے کے لیے بھی جہنم خواب میں دکھا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ اس خواب سے معلوم ہوئی کہ اہل علم سے اپنا خواب بیان کرنا چاہیے، جس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ حفصہ نے اپنے بھائی کا خواب بیان کیا تھا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض وہ باتیں جو خواب کے اندر بتائی جاتی ہیں وہ عمل کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح عبداللہ ابن عمر سے فرشتے نے کہا کیا ہی بہتر آدمی ہوتا اگر تو نفلی نماز زیادہ پڑھتا، کثرت سے نماز کی ادائیگی کرتا۔ تو یہ آپ کو ترغیب دی گئی تھی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس ترغیب کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نفلی نماز کی کثرت کو شامل فرما لیا۔ صحابہ اعظام علیہم رضوان کے زمانے کے اندر جو خواب انہوں نے دیکھے ان میں سے ایک خواب آذان کا خواب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک فرشتہ خواب میں آیا، اس کے پاس ناقوس تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیچتے ہو؟ فرشتے نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے میں نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤں گا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اس سے بہتر تمہیں عمل نہ بتاؤں؟ پھر فرشتے نے
اذان کے الفاظ دہرائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن زید یہ خواب سن کر جاگے، صبح حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رب اللہ میں نے فرشتے کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا خواب انشاءاللہ حق اور سچ پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ بلال کو اذان سکھاؤ، اس کی آواز اونچی اور بلند ہے تو وہ صاف بھی ہے، اس لیے اس کو اذان سکھاؤ۔ سیدنا بلال نے جب پہلی اذان دی تو سیدنا عمر فاروق اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کہ نبی اللہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا دونوں خوابوں کی موافقت پر میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ تو صحابہ اعظام رضوان اللہ مجمعین خواب دیکھا کرتے تھے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ بعض خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بالکل برعکس ہوا کرتی تھی اور بعض خوابوں کی تعبیر بالکل اسی صورت میں سامنے آیا کرتی تھی جو کچھ صحابہ اعظام دیکھا کرتے تھے۔ اب اس پروگرام کے آخری مرحلے میں ہم چند ایک خواب جو پوچھے گئے ہیں ان کی تعبیرات پیش خدمت کریں گے۔ جی ایک محترم نے خواب پوچھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے۔ محترم خواب کے اندر روپیہ پیسہ دیکھنا یہ خیر و برکت ہے اور اس کے ساتھ آزمائش کی دلیل بھی ہے کہ آپ کے رزق کے اندر فراوانی ہوگی اور یہ فراوانی یا رزق جو ہے یہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی، اس لیے صدقہ و خیرات اور اپنی زکوٰۃ کو بر وقت ادا کیجیے گا اور دولت ہی کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ ایک محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے، ان کی اہلیہ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک تندور پر ہیں اور روٹیاں لگا رہی ہیں اور بڑی بہن آ کر روٹیوں کو کھا رہی ہے۔ محترم خواب کے اندر روٹی دیکھنا، گندم دیکھنا اور گندم سے بنی ہوئی چیزیں دیکھنا یہ خیر و برکت کی علامت ہے اور یہ اچھی زندگی بسر ہونے کی علامت ہے، رزق کے اندر فراوانی کی علامت ہے۔ بہن کا آ کر کھانا کھانا یہ اس بات کی علامت ہے جو اللہ آپ کو رزق عطا کرے گا وہ آپ کے لیے نفع مند ہوگا اور اس سے اپنے اور بیگانے سبھی سرفراز ہوں گے۔ ایک محترم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کعبۃ اللہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں دکھائی نہیں دے رہا اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد کنات لگی ہوئی ہے۔ ان کے سوال کرنے پر بتایا گیا کہ غلاف کعبہ تبدیل کیا جا رہا ہے جس طرح کہ حج کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ تو والدہ کی گود میں کیونکہ کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا اس لیے انہوں نے والدہ کی گود میں اپنا سر رکھا اور روتے رہے اور روتے روتے ہی سو گئے اور یوں پھر ان کی خواب مکمل ہو گئی اٹھ کے۔ محترم آپ کا یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم و فضل آپ پر ہے، لیکن آپ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں تھوڑی سستی کر رہے ہیں۔ والدہ کے تو اطاعت گزار ہیں، والدہ کے ساتھ تو آپ کی نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دلی احساس ہے، اس کے احساس کے اندر مزید آپ کو بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا رجوع اللہ کریں، نماز فرض نماز وقت پر ادا کریں، نوافل کی کثرت کرنے کی کوشش کریں، نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں اور جو فرائض آپ کے سابقہ رہ گئے ان کی توبہ بھی کریں اور ان کی ادائیگی کی کوشش بھی کریں۔ تو آپ کا یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا خاص کرم و فضل آپ پر ہے، آپ نے والدہ کی خدمت میں بہتری لے کر آنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بھلی ہو سکے۔ ایک محترم ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ میدان کرب و بلا میں ہیں اور جنگ جو ہے وہ شروع ہے اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر جو امام حسین کے بیٹے تھے ان کی حفاظت کی ذمہ داری جس جماعت کی لگائی گئی ہے یہ بھی ان کے اندر موجود ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بنگوڑا چھوٹا اور تیر جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور بشارت دی جا رہی ہے کہ جس بندے نے جنگ کے اندر حصہ لیا ہے وہ جنتی ہے۔ محترم آپ کا یہ خواب اہل بیت کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور آپ کا یہ خواب اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مخالفین صحابہ
جو بھی چھری چاقو اور وہ بنگوڑے لے کر اپنے جلوس نکالتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خواب میں جو چیز اڑتی ہوئی دیکھیں وہ بے حقیقت اور بے اصل ہوا کرتی ہے، تو ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت میں، ادب میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خواب اس بات کی بھی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، یہ محبت آپ کے دین اور دنیا کا سرمایہ ہے، اس محبت کو آپ نے جو ہے وہ اس محبت کے حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ عظام علیہم الرضوان کی محبت کو اپنے دل و جان کے اندر جگہ دینی ہے۔ میدان کرب و بلا کو خواب کے اندر دیکھنا یہ بعض اوقات دینی آزمائش کی دلیل بھی ہوتی ہے، کہ بعض اوقات آپ کو دینی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، رب تعالیٰ کی طرف سے کچھ مصائب آئیں گے تو اس پر آپ کو اسی طرح صبر کرنا ہے جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کیا تھا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے شادی کا لباس پہنا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہے، اور وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے کہ کون بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرخ رنگ کا ان کو جوتا پیش کیا گیا اور اس کے اوپر کچھ نگینے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ جوتا پہن لیں۔ ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد بھی ہے جن کو یہ پہچانتے ہیں، تو اس شاگرد نے کہا کہ آپ یہ جوتا پہن لیں، تو یہ صاحب جو ہے وہ جوتا پہن لیتے ہیں۔ پھر یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد ہے یا کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں جماعت ہو رہی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جوتے کا جو نگ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ پھر یہ اسی جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی چھپکلی ہے اور ایک چھوٹی چھپکلی ہے، تو ایک چھوٹی چھپکلی کو بڑی چھپکلی نے اپنے منہ کے اندر لیا ہوا ہے اور اس کو نگلنا چاہ رہی ہے۔ یہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ دیکھ لینا یہ چھپکلی جو ہے وہ اس دوسری چھپکلی کو نگل لے گی، لیکن اچانک چھپکلی کے دو حصے ہو جاتے ہیں اور یوں ان کی جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، ایک حصہ ان کو دکھائی دیتا ہے، دوسرا حصہ ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ فجر کے وقت کی خواب ہے۔ محترم، آپ کی یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عبادت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، تو عبادت کی کوتاہی کو دور کر دیجئے۔ دوسرا، جوتا جو ہے اس سے مراد انسان کی بیوی اور زوجہ ہوا کرتی ہے، متحد لوگ ہوا کرتے ہیں، تو جوتے کے اندر نگوں کا ختم ہونا یہ اخلاق کی کمی کی دلیل ہے، کہ آپ کے متحد یا آپ کی زوجہ جو ہے اس کے اخلاق وہ بہت زیادہ با اخلاق نہیں ہے، اخلاق کے اندر ان کی کمی ہے۔ شرعی اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے اور دنیاوی رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بار بار جو نماز اور مسجد کی جگہ آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نماز اور مسجد کی عبادتکاری کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں اور نماز جو ہے اس کو وقت پر ادا کیا کریں۔ سرخ جوتا خاص طور پر شادی کی علامت ہوتا ہے۔ سرخ جوتے کو بیوی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے علماء معبرین کے نزدیک۔ سرخ جوتے کے اندر نگوں کا ہونا یہ شادی کی بہتری کی علامت ہوتا ہے، اور سرخ جوتے سے نگوں کا ختم ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ زوجہ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کے اندر کچھ کمی بیشی ہوگی، اور جو اخلاق ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ظاہری نمود و نمائش ہوتی ہے تو وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے، اخلاق جو ہے وہ باقی رہتے ہیں، تو ظاہری نمود و نمائش جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اصل میں اپنے آپ کو با اخلاق بنانا ہے۔ چھوٹی چھپکلی کا بڑی چھپکلی کو نگل لینا یہ علامت ہے ریاکار اور خطرناک لوگوں کی، کہ بعض دیہاتی لوگ ہیں جو حاسدین ہیں، دیہاتی لوگوں کو تعبیر کیا جاتا ہے علماء معبرین کے نزدیک چھپکلی سے۔ تو چھپکلی کو خواب میں دیکھنا یہ دیہاتی، ان پڑھ اور جاہل اور گنوار لوگوں کی علامت ہوتی ہے جو دل کے اندر حسد لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو چھپکلیوں کا آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ قریبی دیہاتی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف حسد اور کینہ بغض رکھتے ہیں، ان کے دل میں آپ کے خلاف حسد کینہ بھی ہے، تو آپ صرف ان کو دیکھیں گے، ان کے حسد کو ملاحظہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حسد سے، کینے سے آپ کو محفوظ رکھے گا، ان کے شر سے آپ کو بچائے رکھے گا۔ تو نماز کی طرف خصوصی توجہ کریں، حاسدین سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اور جو زوجہ ہے اس کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیں، جو شرعی تقاضے ان کو پورا کریں، بناوٹ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
ایک محترم نے سوال کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مسجد ہے جس کو ایک امام صاحب نے تعمیر کی ہے اور کافی سالوں سے وہ خدمت پر مامور ہیں، ان کے کچھ مخالفین بھی ہیں جو ان کو نکالنا چاہتے ہیں اور ایک نیا امام لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی جگہ پر ایک نیا امام جو ہے وہ موجود ہے، نماز کا وقت ہے اور مصلی پر ایک بزرگ موجود ہیں جن کی قرات بھی درست نہیں ہے اور وہ نماز پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اسی دوران وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، لیکن میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ امام صاحب فوت ہو گئے، تو میں ان کے غم کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں اور میرے آنسو بہہ رہے ہیں اور کثرت غم کی وجہ سے، کثرت افکار کی وجہ سے میں ان کو انکار کر دیتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، مجھے معذور سمجھے۔ وہ بزرگ دوبارہ مصلی پر چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم، آپ کا یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اور مسجد کی آبادکاری کے حوالے سے چند ایک مسائل درپیش ہوں گے اور چند ایک مسائل جو ہیں وہ مسجد انتظامیہ کو درپیش ہوں گے۔ امام صاحب کچھ امراض کا شکار ہوں گے اور ان کی عدم موجودگی میں کچھ ایسے لوگ نماز پڑھائیں گے جن لوگوں کی قرات درست نہیں ہوگی یا جن دینی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد وسیم اکرم القادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔